अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मुझे मेरे डिजिटल चैनल पे। नाज़रीन, सबसे अहम ख़बर ये है कि इरशाद भट्टी की इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मुलाकात हुई है और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इमरान खान के पड़ोस वाले बैरक में थे जेल में, कि जेल में इमरान खान पे कौन कौन से जुल्म हो रहे हैं वो मैं अभी इस वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जो बड़ी अहम बात, आपको जितने डिजिटल दहशतगर्द थे जो पाकिस्तान में फसाद फैला रहे थे, जिन्होंने पीटीआई के भोले भाले मासूम वोटरों को, मासूम सपोर्टरों को, जो इमरान खान के चक्कर में आए हुए थे, उसको मसीहा मान रहे थे, उसको आलम इस्लाम का लीडर मान रहे थे, उसको तब्दीली की निशानी मान रहे थे, उसको चेंज करना, यानी कि मुल्क को वो चेंज करेंगे, वो तब्दीलियां लेके आएंगे, वो करप्शन का खात्मा करेंगे, वो जनाब पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, वो रियासत मदीना बनाएंगे। उन बच्चों को इन लोगों ने, जो डिजिटल दहशतगर्द थे, जो बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने गुमराह किया और 9 वे करने पे मजबूर किया। उनको जनाब एटीसी इस्लामाबाद की अदालत ने 9 मई में रियासती इदारों पे हमला करने, रियासती अदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने और उस पर हमला करवाने में मुलव्वस इन डिजिटल दहशतगर्दों को जनाब, मैं बार बार कह रहा था, मैं आपको पहले भी कहता रहा हूं कि जो डिजिटल दहशतगर्दी है इसकी खैर नहीं है। तो फैसला हो गया और तकरीबन 2 दफ़ा उम्र कैद हुई है। और वो खुश नसीब कौन है जिनको उम्र कैद हुई है? जनाब आदल राजा, हैदर मेहंदी, वजाहत सईद। ये वजाहत सईद वही घटिया सहाफ़ी है, वही बेवकूफ़ आदमी है। जब ये PMLN की हुकूमत के ख़िलाफ़ जजों और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग, फैज़ मीर टाइप, इन लोगों ने इत्तेहाद किया था, तो ये जो वजाहत सईद है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जाके जो वाशरूम दिखाता था, आपको टूटियां दिखाता था, वहाँ कौन कौन से सेट लगे हुए हैं, गोल्ड प्लेटेड सेट लगे हुए हैं, और वहाँ पर ये जो वाशरूम के अंदर टब होता है उसके अंदर लेट गया था और बता रहा था देखिए मैं कैसा लग रहा हूँ। ये जो वजाहत सईद है, ये इसको भी 2 दफ़ा उम्र कैद हुई है। साबिर शाकिर, ये जो गेस्ट हाउसों में गंदे तौलिए जो है वो उठाता था और उस जगह पे धुले हुए रखता था, ये साबिर शाकिर वो। और मोईद पीरज़ादा, डॉक्टर मोईद पीरज़ादा मोहतरम जनाब, AC कस्टम थे, ना अहली की वजह से वो सस्पेंड हुए, ना अहली तो थी, सस्पेंड हुए, उस दिन से साफ़ी बन गए। और आपने देखा होगा कि वो वालदैन के जाली अंगूठे लगा रहे थे और फौजशुदा लोगों के अंगूठे लगवा रहे थे और प्रॉपर्टी अपने नाम शिफ्ट कर रहे थे। ये इनको 2 दफ़ा उम्र कैद हुई है। ना सिर्फ इनको उम्र कैद हुई है बल्कि अलहदा से 35 साल कैद हुई है, 35 साल कैद हुई है, 15 लाख रुपए जुर्माना भी हुआ है जनाब। और इसमें जनाब जो ये डिजिटल दहशतगर्द हैं, जो ये वीडियोस करते हैं, जो ये वीलॉग करते हैं, और पाकिस्तान में जो मासूम शहरी हैं, जो बोले वाले हैं, जो अंडर एज बच्चे हैं, जो PTI का अपने आप को वो वोटर सपोर्टर कहते हैं, वो अपने आप को इमरान खान से प्यार करने वाला कहते हैं, उन लोगों को इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया। 9 मई से पहले, 9 मई को इन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा किया कि इन्होंने खान को पकड़ लिया है और अब ये खान को मार देंगे। और जज साहब जनाब, ये जो जज साहब हैं ताहर अब्बास सिपरा साहब, उन्होंने सारे इनके वीडियोस देखे। उन्होंने कहा जी कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो वीडियो है ये साफ बता रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये रियासी इदारों पर हमला करने पे आवाम को मजबूर कर रहे हैं। इन्होंने इनको वर्गलाया है। और कुछ लोग कहते हैं जनाब ये इनको कैसे सजा हो गई, ये जो जनाब ये जो जरताज गुल थी ये तो उस दिन 6 जगहों पे नहीं थी। और भाई साहब ये व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनमें व्हाट्सएप ग्रुपों में इन्होंने वॉइस नोट भेजे हुए हैं कि चढ़ो मारो, 34 जगहों पे हमले करो, पाक फौज के जो सलामती का अदारा है कोर कमांडर हाउस पे आग लगा दो, वहाँ पर चोरियाँ करो, वहाँ परिंदे उठा लो, वहाँ पर वर्दियाँ उठा के उनकी साइज़ की पैमाइश करो और वेस्ट बताओ। पता ना आपको, वो पेंट की वेस्ट बता रहे थे। ये जनाब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में 34 जगहों पे, बल्कि इससे भी ज़्यादा जगहों पे, जो हमारे अदारा है जिसमें GHQ शामिल है, इन उन लोगों ने अवाम में नफरत फैलाई हमारे आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, हमारी फौजी क़यादत के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, कि चार दौड़ो। और नाकाम बगावत, इस नाकाम बगावत को कराने में ये डिजिटल दहशतगर्द जो थे, इनमें एक सैयद अकबर हुसैन को भी शामिल है। दोबारा नाम सुन लें, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, मोईद पीरज़ादा और जनाब आदर राजा हैदर मेहंदी। और मैं आपको एक बड़ी पते की बात बताने लगा हूँ, ये नाम इनको तो
دو دفعہ عمر قید ہو گئی، لیکن اب پی ٹی آئی کے گیلے تیتر کو مجھے لگ رہا ہے اس کو 10 دفعہ ہونی ہے عمر قید. جتنی بک بک اس نے کی ہوئی ہے، جتنا جھوٹا پروپیگنڈا عمران ریاض نے کیا ہے. عمران ریاض کو میں سمجھتا ہوں ان کو دو دفعہ عمر قید ہوئی ہے، دو دفعہ. عمران ریاض کو ہونی ہے 10 دفعہ. ہاں، اور ساتھ ڈاکٹر شہباز گل، واہ واہ، جو یہاں پہ رو کے گیا، ترلے منتیں کر کے گیا، معافیاں مانگ کے گیا، اس کو کتنی ہونی ہے جناب؟ اس کو بھی میرا خیال ہے 5 دفعہ تو ہوگی نا. جتنی بکواس وہ کر رہا ہے، جتنی بری باتیں وہ کر رہا ہے، جتنی گھٹیا باتیں کر رہا ہے، اور جتنی فیک باتیں. مطلب ویڈیو ایسی پنجابی بول رہا ہے، مطلب پنجابی میں ویڈیو کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ذرا زیادہ سمجھ آئے نا. پنجاب کی آبادی زیادہ ہے، پنجابی گانا بھی ہٹ ہوتا ہے، پنجابی لطیفہ بھی ہٹ ہوتا ہے، پنجابی جو کامیڈی بھی ہٹ ہوتی ہے. تو اس طرح وہ کرتے ہیں کہ لوگ مجھے زیادہ دیکھیں، مجھے زیادہ دیکھیں. تو اس کو ہونی ہے 5 دفعہ عمر قید. ٹھیک ہے، کس کو؟ ڈاکٹر شہباز گل کو. اور عمران ریاض کو تو 10 دفعہ ہونی ہے. میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں یہ والی. جناب یہ آپ دیکھ لیں، اللہ، آپ نے جو پیسے کمانے تھے کما لیے. آپ اپنے ملک میں جب بھی آؤ گے دھر لیے جاؤ گے. لیکن حکومت جو ہے، یہ جو ہماری وزارت داخلہ ہے، ہمارا ایف آئی ہے، یہ کوشش کر کے ان کو پکڑ کے لائیں. ان درندوں کو جنہوں نے ملک میں بے چینی پھیلانے کی کوشش کی، ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچانے کی کوشش، ان کو پکڑ کے لائیں. یہاں آ کر وہ ان کو بھی اڈیالہ میں عمران خان کے پڑوس میں رکھیں تاکہ وہ بھی خوشبوئیں سونگیں. دیسی مرغی کی، چکن کڑھائی کی، جناب ککڑ کی، کاجو بادام، واہ واہ واہ، مزے. دہی، وہ خان صاحب دہی بڑا کھاتے ہیں. کتنی ٹھنڈ ہے آج کل، کتنی سردی ہے، کہتے ہیں خان صاحب جو ٹھنڈ میں بھی دہی ٹکا کے کھا رہے ہیں. اور ارشاد بٹی، پتہ ہے نا آپ کو، وہ بڑی جھکتی ہیں، بڑی وہ، مطلب ان کی جو تھیٹر سٹائل ہے ان کا نا، جرنلسٹ تو ہیں وہ، لیکن ارشاد بٹی جو ہیں وہ بیچ میں کامیڈی بڑی اچھی کرتے ہیں، اور جیسی کامیڈی کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے انجینئر محمد علی مرزا سے، جن کی ضمانت ہو گئی ہے. وہ عمران خان کے پڑوس میں تھے، پڑوس والے بیرک میں تھے. تو انجینئر محمد علی مرزا نے بتایا ہے جناب کہ مجھے نا پوری دیسی ککڑ کی نا خوشبوئیں آتی تھیں، تڑکے لگنے کی. خان صاحب کا وہاں پہ بڑا ٹیک ہے، روب ہے. اب مجھے جوس چاہیے، اب آج میں مٹن کڑھائی کھاؤں گا، آج میں چکن کڑھائی کھاؤں گا، دیسی ککڑ کھاؤں گا، کاجو کی طرح ہے، بادام کی طرح ہے، اور دہی کی طرح ہے. ٹھیک ہے، خان صاحب کی خوراکوں کی، مانگنے کی، کھانے کی. پھر خان صاحب جب جم کرتے تھے اس کی بھی آواز آ جاتی تھی جناب. وہ کہتے تھے کہ میرا جم کا ٹائم ہو گیا، پھر 2-3 گھنٹے جم جھولتے تھے. کہتے پھر کچھ دن بعد یہ آوازیں بند ہو گئیں. انجینئر محمد علی مرزا ارشاد بٹی کو کہہ رہا ہے کہ کچھ دن بعد خان صاحب کی آوازیں کم ہو گئی. تو میں نے پوچھا اب خان صاحب کدھر ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ دوسری طرف بیٹھتے ہیں، ادھر دھوپ ہوتی ہے، وہ دھوپ کو انجوائے کرتے ہیں. دیکھ لیں قوم یوتھ، دیکھیں آپ کا لیڈر دھوپ جو ہے نا ٹکا کے وہ اس کا انجوائے لے رہا ہے، اس کا مزہ لے رہا ہے، وٹامن ڈی لے رہا ہے. میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، خان صاحب آج کل فل دھوپے بیٹھ رہے ہیں، فل دھوپ میں بیٹھ رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں. مطلب خان صاحب نے جگہ ڈھونڈ لی ہے کہ جہاں دھوپ لگتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی بڑی دھوپ کھاتے تھے، اور کئی دفعہ جنرل باجوے کے ساتھ مل کے کھاتے تھے. مطلب خان صاحب نے اپنی صحت رکھی ہوئی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں رکھی ہوئی. خان صاحب کو پتہ ہے کہ آج کل وٹامن ڈی لینی بہت ضروری ہے. اور میں یقیناً میں یہ جھوٹ نہیں بولا، اپنے دل سے بات کر رہا ہوں. میں خان صاحب کی صحت کا فین ہوں کہ انہوں نے اپنی صحت رکھی ہوئی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں رکھی ہوئی. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ سردیاں ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، سب کہتے ہیں کہ آج کل دھوپ میں بیٹھنا چاہیے. تو خان صاحب وہ پہلے بندے ہیں جو سب سے زیادہ دھوپ میں بیٹھتے ہیں، مزے لے رہے ہیں، وہ وٹامن ڈی مزہ لے رہے ہیں. بھائی یہ انجینئر محمد علی مرزا نے بتایا ہے. کس کو؟ ارشاد بٹی کو، جو پی ٹی آئی کے بڑے سپورٹر ہیں. جناب آپ جناب یہ دیکھیں کہ مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں جناب یہ 2025 جو ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے کیسا گیا اور 2026 کیسا ہوگا. تو میرا اپنا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے 2025 میں اپنے آپ کو بند گلی میں کھڑا کر لیا ہے. جو پی ٹی آئی کی قیادت جیل میں ہے، خان صاحب انہوں نے بھی، اور جو باہر ہے اور جیل سے باہر ہے، ان سب نے اپنے آپ کو بند گلی میں، مطلب آپ نے کہا ہم نے مزاحمت کرنی ہے، اور اب پوری دنیا کو یقین ہو گیا ہے کہ جو آپ مزاحمت کی سیاست کر رہے ہیں نا، اس کا اب جنازہ نکل چکا ہے اور انتشار اب نہیں چلے گا. اس کی واضح مثال اسلام آباد پہ 2 حملے ناکام ہوئے ہیں، اور سہیل افریدی جو اس نے لاہور آیا ہے، لاہور پہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، پنجاب اسمبلی پہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں بھی لوگوں نے لا تلگی کا اظہار کیا ہے، اس کا بالکل ساتھ نہیں دیا. اپنے ساتھ اشتہاری لے کے آیا ہے، اپنے ساتھ دہشت گرد لے کے آیا ہے، اپنے ساتھ جو سزا یافتہ لوگ بھی لے کے آئے. اور یہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہتا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ تعمیری کم ہے، تخریبی زیادہ ہے. خان صاحب، عمران خان صاحب تعمیری کم ہے، تخریبی زیادہ ہیں.
مطلب تعمیر جتنی وہ پرائم منسٹر رہے ہیں انہوں نے کوئی تعمیر نہیں کی، نہ بزار نے کی، نہ ان کے باقی سی ایم جو ہیں انہوں نے، نہ محمود خان نے کی، نہ پہلے کسی اور نے کی، اور نہ یہ علی مین گنڈا پور نے کوئی تعمیر کی ہے، نہ ہی یہ سہیل افریدی نے کی ہے. یہ ساری تخریبی ہیں، یہ انتشاری ٹولہ ہے. یہ ٹولے نے 2025 میں اپنے آپ کو بند گلی میں داخل کر لیا. آگے سے دیواریں بند ہیں، گلی بند ہے، یہ آگے آگے ہیں سیدھے. پیچھے کون ہے؟ پیچھے سیکورٹی ادارے ہیں، پیچھے دہشت گردوں کو پکڑنے والے ہیں. اب آپ دیکھیے گا کچھ دنوں بعد جو لوگ اشتہاری ہیں بہت سارے پکڑے جائیں گے جو بھاگے ہیں. یہ جو سہیل افریدی کے ساتھی بنے ہوئے ہیں یہ بھی بھاگیں گے. اور دوسرا جناب آپ نے دیکھا ماشاءاللہ الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ 2025 کا جو اختتام ہوا ہے نا وہ پاکستان کا بڑا زبردست ہوا ہے. پوری دنیا نے پاکستان کو سپر پاور مان لیا. مطلب پاکستان 2025 میں آپ دیکھیں محافظ حرمین شریفین جو ہے وہ منتخب ہو چکا ہے، اس کو ڈیوٹی مل گئی ہے. قطر کی حفاظت پاکستان کرے گا، دنیا کے اور ملکوں کی، ترکی کی. میں کہہ رہا ہوں صدر ٹرمپ بھی مان چکا ہے، امریکہ مان چکا ہے کہ پاکستان ایک سپر پاور ہے. پاکستان نے جو مارکائے بنیاد المرصوص میں مودی کو مارا ہے، انڈیا کو مارا ہے، اس کے بعد پاکستان نے اپنے یہاں لوہا منوا لیا ہے. پوری دنیا پاکستان کو 2025 کا سال جو ہے وہ پاکستان کا سال ہے. پوری دنیا کو یہ پیغام مل گیا ہے کہ یہ 2025 نہ امریکہ کا سال ہے، نہ یہ کسی اور ملک کا سال، نہ انڈیا کا سال ہے. یہ 2025 جو ہے نہ بنگلہ دیش کا ہے، 2025 جو ہے جناب کسی اور ملک کا نہیں، چائنا کا بھی نہیں ہے. 2025 جو ہے یہ پاکستان کا سال ہے. پاکستان نے پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوا لیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ 2025 کا جو اختتام ہوا ہے، نیو ایئر کی جو تقریبات ہیں وہ ریاستی سرپرستی میں ہوئے ہیں. پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں، میں جب سے بڑا بڑا ہوا ہوں میں لاہور میں آپ دیکھ لیں جہاں جہاں یا پاکستان بھر میں جہاں جہاں من چلے دیوانے جو نیو ایئر کا ایونٹ، نیو ایئر کا جشن منانے کے لیے نکلتے تھے، دھر لیے جاتے تھے، پولیس چھاپے مارتی تھی، ان کو پکڑتی تھی، ٹھیک ہے. اور جہاں جہاں یہ جو لوگ موٹر سائیکلوں کے وہ سلنسر کے کیا کہتے ہیں وہ نکالتے تھے، سلنسر جس کی آواز بہت زیادہ ہو جاتی ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، پھر گاڑیاں اس طرح سے لوگ لڑکے لڑکیاں یہ پورا وہ موج مستی کرتے تھے اور پولیس ان کو پکڑتی تھی. لیکن پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ لاہور لبرٹی چوک میں آپ دیکھیں شاندار آتش بازی ہوئی ہے، شاندار سپر ڈپر ہٹ فائر ورک شو ہوا ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ. وہاں لڑکے تھے، لڑکیاں تھیں، حکومتی اہلکار تھے. حکومتی سرپرستی کے اندر نئے سال کو خوش آمدید کیا گیا ہے. نہ صرف لاہور میں کہا گیا بلکہ پورے پنجاب میں. پنجاب کا کوئی شہر نہیں جہاں پر ریاستی طور پہ ڈپٹی کمشنرز نے اور ان کے ساتھ جو ایڈیشنل کمشنرز تھے، جو ان کے اسسٹنٹ کمشنر تھے، اے سی جو ان سے تھے، ان سب نے حکومتی سرپرستی کے اندر ایم پی ایز وہاں پہ موجود تھے، ایم این ایز وہاں موجود تھے. اور یہ جو نئے سال کا جو جشن ہے اس کو بھرپور طریقے سے منایا ہے. اور نیلی، پیلی اور سرخ رنگ کی یہ جو مطلب ہر طرح کی جو کلرفل قسم کی آتش بازی کی گئی ہے، فائر ورک کیا گیا ہے. اس سے عوام جو ہے بڑے خوش ہوئے ہیں، عوام میں ایک نئی زندگی آئی ہے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان نے سرکاری طور پہ نیو ایئر منایا ہے، نئے سال کو ویلکم کہا ہے. آپ اب دیکھیں پنجاب کے اندر بسنت کی تقریبات بھی شروع ہونے والی ہیں. اب یہ جو پنجاب حکومت ہے نا، یہ اصل میں پنجاب حکومت سوسائٹی کو نارمل کرنے کی طرف جا رہی ہے. یہ بسنت تھا، کبھی بسنت بند نہیں ہوا تھا. بڑی اچھی ایک ہمارا کلچر تھا، بڑے مزے کی تقریبات ہوتی تھی. یہ پتنگ بازی اس کو بین اس لیے کیا گیا تھا کہ اس میں ایک دہشت گردی آ گئی تھی، فزیکل دہشت گردی. اس میں ایک دھاتی ڈور آ گئی تھی، پھر واپڈا کا نقصان ہو رہا تھا، پھر اس میں اور بہت ساری خرافات آ گئی تھی. پتنگ کا سائز بہت بڑا ہو گیا تو ڈفرینٹ قسم کے اس میں نقصانات ہو رہے تھے. اب اس کو ایک مینیج طریقے سے پنجاب حکومت لاہور میں 3 دن کے لیے میرے خیال میں منا رہی ہے. اس میں پتنگ کا سائز، پھر جو لوگ دھاتی ڈور بنائیں گے ان پہ بڑی سخت کارروائی ہوگی جناب. اور جو ڈور بیچنے والے ہوں گے، پتنگ بیچنے والے ہوں گے، وہ ان کی رجسٹریشن ہو رہی ہے. اور جو ریکمینڈڈ اور رجسٹرڈ یہ ڈور بیچنے والے ہوئیں گے اور یہ پتنگیں بیچنے والے، ان سے لی جائے گی. یہ 3 دن کے لیے تقریبات بسنت کی ہو رہی ہیں لاہور کے اندر. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو سوسائٹی کو پنجاب حکومت نارمل کرنے جا رہی ہے، ٹریفک قوانین کو نارمل کر رہی ہے، پھر یہ جو ہماری ریڑھی بان ہے ان کو نارمل کر رہی ہے، اس کے بعد جناب ہمارے انفراسٹرکچر کو نارمل کر رہی ہے، اسکولوں کو، کالجوں کو، یونیورسٹیز کو، یہ سب کو نارمل کر رہی ہے. تو پنجاب حکومت جو ہے یہ ہر منڈیوں کو، یہ کھانے پینے کی چیزیں آپ دیکھیں کتنی سستی ہوئی ہیں، سبزیات، پھل، ہر چیز ٹھیک ہوئی ہے. تو یہ جو سوسائٹی کو نارمل کرنے کی ذمہ داری سی ایم پنجاب مریم نواز نے لی ہے، اس کو بڑی کامیابی سے
کامیابی سے وہ آگے بڑھا رہی ہیں. اور آپ دیکھیں جتنے سی ایم ہیں ہمارے, باقی سی ایم جو ہے اب ان کا کمپٹیشن ہو رہا ہے. یہ کہتے تھے نا کہ نیریٹو جو ہوتا ہے, جو نعرہ ہوتا ہے اس پہ سیاست ہوتی ہے, نہیں, اب یہ ہونی ہے پرفارمنس پہ. جو سی ایم پرفارم کرے گا, جو مریم نواز کا مقابلہ کرے گا, وہ الیکشن میں جیتے گا. آپ سندھ کا مقابلہ ہو رہا ہے پنجاب سے, کے پی کا ہو رہا ہے, بلوچستان کا ہو رہا ہے. یہ اصل میں یہ ڈیولپمنٹ کا مقابلہ ہے. ٹھیک ہے, تو پنجاب حکومت جو سوسائٹی کو نارمل کر رہی ہے اور بسنت کو بھی واپس لے کے آ رہی ہے. یہ جو بسنت ہے نا, یہ غلط کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا تہوار تھا, سکھوں کا تہوار تھا. یہ سپورٹ آف لینڈ ہے یار. سپورٹ آف لینڈ مطلب یہ جو زمین پہ لوگ رہتے تھے یہ کرتے ہیں. یہ ہوا, جب تیز ہوا آتی تو یہ بسنت, یہ پتنگ بازی ہوتی تھی. تو آپ دیکھیں اگر اس سے نقصانات اس کا نیگیٹو ہوگا تو پھر یہ بند ہو سکتی ہے. اس لیے سب کو چاہیے بسنت کو صحیح طریقے سے, جائز طریقے سے, جس طرح حکومت انسٹرکشن دے رہی ہے اس طرح سے بسنت کو وہ منائیں. ناظرین, میرے ویڈیو کو شیئر, لائک ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.